बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले अपने तमाम नाजरीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं अल-मुफ्ती ऑनलाइन। नाज़रीन मोहतरम, हमेशा की तरह आज भी आपके बहुत सारे सवालात हैं, इंशाअल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मुफ्तियान कराम मुफ्ती असदुल्लाह शाहबाज साहब जामिअत रशीद के उस्तादुल हदीस हैं, सीनियर मुफ्ती हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे आज। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुफ्ती नवीदुल्लाह साहब, आप भी जामे के उस्ताद हैं, सीनियर मुफ्ती हैं, इंशाअल्लाह वो भी आपकी रहनुमाई करेंगे। व्हाट्सएप नंबर सेव कर लें अपने पास, ये आपके सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। उसके ऊपर अपना सवाल भेजिए, नाम इलाका भी ज़रूर मेंशन करें, उर्दू रस्मुल ख़त में लिखें तो बेहतर है। और दूसरा ये कि आप ऑडियो, वीडियो और तहरीर की सूरत में तीनों तरह से सवाल भेज सकते हैं। पहला सवाल मुफ्ती असदुल्लाह शाहबाज साहब की खिदमत में है। मेरे पास कपड़ों की तस्वीर आती हैं, उनको ठीक करना होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से। आजकल मेरे पास जो काम आया है वो मौलाना तारिक जमील साहब की जो कंपनी है MTJ, औरत की तस्वीर वो लेते हैं, उसके ऊपर फिर उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से उसका चेहरा और हाथ पाँव सब एक जैसे करने होते हैं, यानी उसके चेहरे में कोई भी जूज़ बाकी नहीं रहता। तो ये काम मेरी बीवी करती है कंप्यूटर पर, तो क्या ये काम करना औरत के लिए जायज़ होगा? तस्वीर तैयार होने के बाद ऐसी लगती है पहले ये तस्वीर औरत की थी, अब इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसा किया गया है, तो क्या अब भी ये तस्वीर वाला हुक्म होगा? देखिए, जो इन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो इन्होंने तस्वीर भेजी है और जो काम बताया है, क्योंकि शुरू में वो औरत ही की तस्वीर होगी और उस औरत की तस्वीर को मिटाकर ये कोई और शक्ल बनाते हैं उसकी, तस्वीर दिखाई भी जा सकती है उसकी। तो क्योंकि शुरू में औरत की तस्वीर होगी, औरत की तस्वीर देखना मर्द के लिए क्योंकि नामहरम है वो जायज़ नहीं होती है। तो अगर ये ख़ुद उस पे बैठ के काम करेंगे और उस तस्वीर को देखते रहेंगे तो जितनी देर गैर महरम को नामहरम को देखने का होगा अमल, उतनी देर इनको गुनाह होगा। ठीक। तो लिहाजा ये ख़ुद काम शायद नहीं कर रहे, ये अपनी बीवी से वो काम करवा रहे हैं। तो औरत के लिए औरत की तस्वीर देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर इनकी बीवी जो है वो उस तस्वीर को, जो खातून की तस्वीर होती है, उसको ऐसा बना देती हैं कि वो उसका चेहरा ढाप हो जाता है, या हाथों के ऊपर भी सफ़ेद किस्म का कागज़ कवर चढ़ा दिया जाता है, पाँव भी उनके नंगे नहीं होते, और उसके बाद फिर वो एक बस डमी सी महसूस होती है। तो अगर इस तरह है जैसी कि तस्वीरों ने भेजी हुई भी है, तो ये बज़ाहिर उनका काम ठीक है और इसके ऊपर उजरत लेना भी ठीक है, कोई हरज नहीं इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल ऑडियो है। समझते हैं कि ये बैंक इस्लामी है और वहाँ से पता चलता है कि ये बैंक सऊदी है, जिस तरह बैंक अल अरबी है। वहाँ से अगर वो आदमी अपने पैसों के साथ जो फालतू पैसे गवर्नमेंट उन्होंने दिए हैं सूद की मद में या ट्रस्ट कह रहे हैं या जो मुनाफा कह रहे हैं, वो पैसे पता नहीं क्या करे उनका। अपने पैसों के साथ फालतू है, उसमें से सूद कितना होगा और मुनाफा जो सही शरी है वो किस तरह उसका तयन होगा और फिर वो किस तरह वापस करेंगे। ये सीधे सीधा सूद ही है। उनको इजाफी जो पैसे मिलेंगे वो सूद होगा, और सूद वहाँ से लेना मजबूरी होती है क्योंकि अकाउंट में है तो इन्हीं के अकाउंट के अंदर ही आएंगे, वहाँ से निकालना ही पड़ता है। ठीक है। तो सूद वहाँ से वसूल कर लेंगे। ये वसूल करने के बाद ये अपनी मिल्क से उसको निकाल देंगे, यानी बगैर सवाब की नीयत के इसको किसी गरीब फ़कीर के हवाले कर देंगे। बस यही इसका हुक्म है, ख़ुद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपनी जो रकम जमा करवाई हुई थी बस सिर्फ वो वाली रकम निकलवा लें और वो अपने इस्तेमाल में लाएं, और उससे इजाफी पैसे जो उसके ऊपर आए हैं इसके अकाउंट के अंदर वो किसी गरीब को सदका करते। बस यही इसका हुक्म है, यही इसका हुक्म है। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल मुफ्ती नवीद साहब से ऑडियो सवाल भेजा गया है जी, मुफ्ती साहब से जवाब लेंगे उसका। सवाल पूछना था, मेरी सिस्टर पूछना चाहती है कि वो यूनिवर्सिटी जाती है, तो सुबह जाती है 7 बजे, तो शाम में 6 साढ़े 6 बजे आती है। तो वो कह रही है कि कल नमाज़ों को मुझे बता दी कि मेरी ज़ोहर असर मगरिब हो जाती है, मगरिब रास्ते में हो जाती है, और ज़ोहर असर जब यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अगर कहीं ब्रेक मिलती है लेक्चर्स के बाद तो 15 मिनट की होती है, तो फिर उसमें ये होता है कि मैं जहाँ पर नमाज अदा की जाती हूँ जगह भी नहीं मिलती है, और कभी टाइम इतना शॉर्ट होता है कि वज़ू करना आना, तो आपको पता ही यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, तो आने जाने में भी टाइम का इतना ज़ाया हो जाता है इसी में कि वज़ू करके आए और प्रे रूम तक जाएँ आप। तो वो रेडी के भी नमाज़ें रह जाती हैं, तो सारी इकट्ठी कज़ा नमाज़ें जब मैं आती हूँ, ईशा की भी सम टाइम हो जाती है, मतलब घर में आए तो वो कह रही, मतलब घर में आए तो वो कह रही है ईशा की तो बाकी जो कज़ा नमाज़ें जो मेरी रह गई दिन की, उनको पढ़ने का तरीका बता दें, क्या कितने कैसे पढ़नी है,
پہلے ان کو ادا کیا جائے پھر عشاء پڑھی جائے؟ اور تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل میں بتا دیں تاکہ جی مفتی لبیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ صبح 7 بجے جاتی ہے اور اس میں پھر وہ 3 نمازوں کا تذکرہ ہے کہ وہ قضا ہو جاتی ہے، تو فرض نماز کو یہ قضا کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے جو مشکل بتائی ہے تو مشکل کا حل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی نماز میں جو ہے اتنا وقت تو لگتا نہیں ہے، اگر کہیں جا نماز یا وہ قریب ہو ساتھ ہو تو دفتر میں ہر جگہ نماز پڑھ سکے، اس کے لیے باقاعدہ وہ نماز کی جگہ پہ جانا وغیرہ یہ تو ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز ایک آتی ہے، تو صبح سے ظہر تک کچھ وقفہ بھی ہوتا ہوگا، یا ویسے ہی انسان جاتا ہے انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے، وضو وغیرہ کے لیے، تو اس دوران میں وضو بنا لے اور آ کے ظہر کی نماز میں اتنا وقت تو نہیں لگتا ہے، 10 سے 12 منٹ زیادہ لگتے ہوں گے، تو کہیں بھی دفتر میں یا آس پاس جو ہے وہ جہاں نماز بچھا کر وہ نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح عصر کی نماز میں بھی اتنا وقت نہیں لگتا ہے، تو نماز قضا کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا محدود وقت تو ہر کسی کو مل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح 7 بجے وہ کہیں جم کے بیٹھے اور 5 بجے انہوں نے اٹھنا ہے، کہیں بھی 10 منٹ بھی ان کو نہ مل سکتے ہو، تو یہ نماز کے لیے وقت یہ نکالنا ضروری ہے۔ باقی مغرب کی بات انہوں نے کی ہے سفر میں، تو مغرب کی نماز اتنی جلدی تو قضا نہیں ہوتی ہے سفر میں، یعنی اگر عصر سے سفر شروع ہوتا بھی ہے تو مغرب میں ایسا ہوتا ہے جب اذان ہو جاتی ہے تو عام علاقوں کے اعتبار سے 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ اور کبھی 1.5 گھنٹے تک مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو وہ معلوم کر لے اپنے پاس کیلنڈر میں کہ وقت باقی ہے یا ختم ہو گیا، تو اس کے مطابق یا آنے جانے کی ترتیب کچھ ایسی رکھے کہ جس میں وقت مل سکے، ان کو قضا کرنا روزانہ کی بنیاد پر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اگر قضا ہو جائے کبھی تو اس کو پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ جب عشاء میں وہ پہلے صاحب ترتیب کہتے ہیں کہ جس کی جو ہے وہ ذمے جو ہے وہ 6 نمازیں باقی نہ ہو، سب نمازیں انہوں نے زندگی میں پڑھی ہو، تو اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں، اور اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ جو قضا نمازیں ہوتی ہے فرائض وہ پڑھنی ہوتی ہے، پھر جو اس وقت کی موجودہ نماز ہوتی ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے، تو یہ ترتیب ہے۔ بہرحال اگر یہ صاحب ترتیب نہیں بھی ہے تو بھی پہلے ان نمازوں کو ادا کر لے احتیاطاً، اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھیں، اگرچہ اس صورت میں ان کو اختیار ہے کہ پہلے عشاء پڑھ لے اور بعد میں دیگر نمازوں کو دہرا لے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی، میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ جو قرآن حکیم میں آیت ہے اہل البیت کے بارے میں، تو اہل البیت میں وہ کیا صرف ازواج پیغمبر ہے یا پنجتن پاک یا دونوں ہیں گے؟ اور دوسری بات کیا مولا علی کی اولاد اہل البیت میں شامل ہے؟ وہ کون سے وہ جو ہے نا افراد ہیں، کتنے افراد ہیں اہل البیت میں شامل؟ اور دوسری بات جب ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ کیا ازواج پیغمبر بھی اہل البیت میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ اہل البیت جو ہے، انہوں نے کہا کہ جب جو ہے نا کسی کی بیوی کو جب اس کا جو ہے نا ہسبینڈ طلاق دیتا ہے تو وہ اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اہل البیت میں وہ ہے جو آدم علیہ السلام کی جدتیات والے جو ہے رشتے دار ہیں۔ تمہارا سوال ہے اہل البیت میں کون سے شامل ہیں؟ جی یہ انہوں نے سوال جو کیا ہے اس سے متعلق یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے، یہ آیت میں شروع میں بھی یعنی اس سے پہلے بھی اور آیت کے بعد میں بھی ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا ہے رضی اللہ عنہ، تو وہ تو ہے اہل بیت میں شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر صحیح حدیث میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن، حضرت حسین یعنی حضرت حسنین رضی اللہ عنہما، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہے، تو یہ بھی شامل ہے اس میں۔ تو جیسے انہوں نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد، تو حضرت حسنین بھی اس میں شامل ہے یعنی اہل بیت میں شامل ہے، تو یہ تو 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں جو ہے وہ ان 5 حضرات کی اولاد کو بھی شامل کرتے ہیں جن 5 حضرات کی اولاد کے بارے میں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا استعمال ان کے اولاد کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یعنی ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حارث،
ان حضرات رضی اللہ عنہم اجمعین، ان حضرات کی اولاد کے لیے بھی یہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہم فقہ کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ بعض حضرات تعمیم کرتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ چنانچہ یہ جو حضرت زید کی روایت انہوں نے ذکر کی ہے، یہ طویل روایت ہے۔ اس میں جب وہ اہل بیت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا خیال رکھنے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے وغیرہ کی وصیت فرمائی ہے، تو اس میں وہ راوی جو ہے وہ پوچھتے ہیں حضرت زید سے کہ کیا ازواج وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، حضرت حسنین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو راوی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں ازواج مطہرات بھی شامل ہے۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں یہ عمومی منظر میں چونکہ حدیث پیش کر رہے ہوتے، تو وہ کہتے ہیں یہ اس میں دیگر حضرات، یعنی وہ جو میں نے 5 نام لیے، حضرت علی، حضرت حارث، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اس حدیث میں انکار نہیں ہے، اقرار ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ البتہ یہ 5 حضرات جو ہے یہ خاص اہل بیت میں شامل ہے۔ تو وہ جو تعمیم ہے اس کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین ازواج مطہرات، ان کا بھی اس بات ہے، اور یہ جو 5 حضرات ان کے اولاد کا بھی اس بات ہے کہ یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ آپ سے اگلا سوال ہے جی کہ ایک عورت اپنے محرم باپ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئی، عمرہ ادا کرنے سے پہلے والد صاحب بیمار ہو گئے، انہیں اسپتال داخل کروایا گیا اور عورت نے اپنا احرام اس وقت کھول دیا۔ اب اس عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ دیکھیں، احرام میں جب تک عمرہ نہ کیا ہو تو وہ احرام تو ویسے نہیں کھلتے، تو اگر یہ وہاں موجود ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے از خود یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اب ہم اس احرام کی پابندیوں کو ختم کر دیتے ہیں، عمرہ کسی اور موقع پر کریں گے۔ تو اس طرح سمجھنے سے یا سوچنے سے وہ ختم نہیں، نہ یہ ہے کہ اس لباس کو، احرام کے لباس کو جیسے مرد حضرات کے اتار دینے سے جو ہے وہ احرام ختم نہیں ہوتا۔ اگر یہ وہاں موجود ہے تو اسی کو یعنی دوبارہ سے نیت کر کے کہیں اور جانے کی دوبارہ احرام کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے، وہیں پر جو ہے وہ اپنا عمرہ مکمل کر لے۔ اور اگر اس دوران کے جب انہوں نے یہ نیت کی ہے اور اب دوبارہ عمرے تک انہوں نے احرام کی کچھ خلاف ورزیاں جو کی ہے جن پر شرعی طور پر دم آتا ہے، تو جتنی بھی جنایات کی ہو ان سب کی طرف سے ایک دم کی ادائیگی کر لے حرم میں، اور اسی طرح اپنا عمرہ جو ہے وہ مکمل کر لے، تو اس طرح ان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بالکل وہاں سے چھوڑ کر اپنے گاؤں میں یا ملک چلے گئے تو وہ تفصیل بتا دے، پھر دوبارہ اس پر غور کر کے اس کا جواب دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مفتی شہباز صاحب سے سوال ہے جی، آخری آڈیو۔ پہلے سوال میرے لباس کے متعلق ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور میرے والدین کہتے ہیں ان کو شلوار قمیض پہنائیں، جبکہ میں اسی عرصے اگر ان کو پینٹ شرٹ پہناؤں گا، میں ایک سرکاری افسر ہوں اور میں ماحول ہے جس میں اپنے فیملی کے ساتھ میں نے کھانے بھی ہوتے ہیں اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہماری ملاقاتیں اور ڈنر گیدرنگس وغیرہ فنکشن ہوتے ہیں، تو اس میں ایک ماحول ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ پینٹ شرٹ میں، اور ایک وہ لباس پینٹ شرٹ، بچوں کو پینٹ شرٹ اور بڑے بھی پینٹ شرٹ میں اور اس میں ہوتے ہیں۔ تو اگر میں اس گھر سے بچوں کو بھی عمر چھوٹی ہے تو میں ان کو پینٹ شرٹ میں رکھنا ہوں، یا ایک ماحول ہے اس میں وہ اس حساب سے اٹھیں گے بیٹھیں گے، تو ان کو بھی تھوڑی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر میں شلوار قمیض بنا کے ان کو لے کے چلے جاتا ہوں ہمیشہ، کبھی کبھار تو خیر میں ہمیشہ لے کے جاتا ہوں تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا ماحول بیٹھ کے۔ دوسرا میرا سوال ہے سر پہ ٹوپی کے متعلق، اس میں میرے والدین کہتے ہیں کہ ہر وقت سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، جب گھر سے باہر نکلیں، باتھ روم میں جائیں، ہر وقت ان کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے۔ تو آیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ میں ان کو سر پہ ٹوپی کے بغیر باہر اسکول بھیجنا یا باہر کہیں فنکشن میں جانا ہے یا باہر پارک میں جانا ہے تو بچوں کو لے کے جا سکتا ہوں یا اس میں گناہ ہے؟ دیکھیں، انہوں نے جو مسئلہ ذکر کیا ہے، ان کے والدین کی بات بالکل بجا ہے، کیونکہ جو لباس بڑوں کے لیے، بالغ مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، وہی لباس بچوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اگرچہ وہ غیر مکلف ہوتے ہیں، ان کے اوپر احکام لاگو نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو عادت ڈالنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کو آداب سکھانے کے لیے وہی والا لباس پہنائے جو کہ شریعت کے موافق ہو۔ تو ان کے والدین کی بات بہرحال اپنی جگہ پر بجا ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ان کی جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا پینٹ شرٹ والے لوگوں کے ساتھ ہے اور میں اپنے بچوں کو بار بار ادھر یہ لے کے جاتا ہوں تو وہ کمفرٹ محسوس نہیں کرتے اپنے آپ کو۔
تو کمفرٹیبل محسوس کروانا نہ کروانا یہ آپ کے اوپر ہے. جی جی یعنی آپ بچوں کی ذہن سازی ایسی کریں کہ اس سے وہ خود بخود سمجھ جائیں کہ بھئی یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ہمیں یوں چلنا ہے، اور اس طرح کرنے سے ہماری کوئی انسلٹ نہیں ہے، ہم اس کے اندر ایزی ہیں یا ہمیں کوئی اس میں دقت نہیں. یہ خود آپ ان کے ذہن سازی ایک مرتبہ کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ سیٹ ہو جائیں گے. بات بہرحال ان کے والدین کی ٹھیک ہے، اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو شلوار قمیض اور صحیح لباس جو ہوتا ہے، جو ساتر لباس ہوتا ہے وہی والا پہنا کر لے کے جانا چاہیے. البتہ کبھی کبھار اگر اس طرح کر لیا تو کیونکہ بچے ہیں چھوٹے تو گناہ کا کام نہیں ہے، کیونکہ عمومی طور پر یہ جو پینٹ شرٹ وغیرہ ہوتی ہے یہ بھی اتنی ٹائٹ سخت نہیں ہوتی کہ اس سے اعضا ظاہر ہوتا ہے. وہ اگر اس طرح کی ہو تو ویسے بھی پہننا جائز نہیں ہوگا. اگر ڈھیلی ڈھالی پینٹ شرٹ وغیرہ ہے تو وہ پہنی جا سکتی ہے کبھی کبھار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل آداب ان کو اسی طرح سکھانے چاہیے. باقی رہ گیا سر کے اندر اوپر ٹوپی کا، تو سر ڈھانپنا کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، البتہ آداب کا تقاضا یہ ہے کہ سر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے. تو اگر بچوں کو آپ کہیں لے کے جا رہے ہیں ان کو اصل یہ سکھاؤ کہ بھئی سر ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. صحیح. لیکن مثلا اسکول کا ڈریس ایسا ہے کہ جس کے اندر سر ڈھانپنے کو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یا ڈھانپ کے جائیں گے تو عجیب سا لگے گا، تو ایسے موقع پر اگر وہ ٹوپی نہیں پہنتے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پر ان کو آداب سکھانے کے لیے بڑوں کے سامنے یا عام مجالس اور محافل کے اندر ان کو عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ سر ڈھانپ کے رکھیں، ورنہ فرض اور واجب نہیں ہے. بہرحال ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی شہباز صاحب، مفتی نوید اللہ صاحب، آپ حضرات تشریف لائے. ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. جو سوالات آپ نے بھیجے تھے الحمدللہ تمام کے جوابات آپ تک پہنچا دیے گئے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے نئے سوالات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. اجازت دیجیے.